बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं, इसमें से ज़ियारत के आदाब पढ़ रहे हैं। तो आज इसका तीसरा हिस्सा है जो कि शुरू हम कर रहे हैं। इसका नंबर है 32 से आगे बढ़ रहे हैं। 32 सलाम के बाद अल्लाह जल्ल शानहू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात की दरख्वास्त करे। बाज़ उलमा ने तवस्सुल को मना फरमाया है, लेकिन जमहूर उलमा इसके जवाज़ के कायल हैं। मुग़नी जो फ़िक़्ह हम हनाबिला में मशहूर मारूफ़ है, इसमें अल्फ़ाज़ सलाम में ये अल्फ़ाज़ भी ज़िक्र किए गए हैं। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, तेरा पाक इरशाद है और तेरा इरशाद हक़ है, और वो ये है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू आखिर आयत तक। अब मैं आपके पास आया हूँ और अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाहता हूँ और आपसे अपने रब की बारगाह में शिफ़ात चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत को वाजिब कर दे, जैसा कि तूने उस शख्स की मग़फ़िरत को वाजिब किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी ज़िंदगी में हाज़िर हुआ हो। ये अल्फ़ाज़ शरह कबीर में भी नकल किए गए। इसी तरह इन दोनों किताबों में उत्बी रहमतुल्लाह अलैह का वो किस्सा भी नकल किया गया जो इससे पहली फसल के आखिर में गुज़रा, और उसमें आय शरीफा वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू का तर्जमा भी गुज़र चुका है। खुलफ़ाए अब्बासिया में से मंसूर अब्बास ने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि दुआ के वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करूं या किबला की तरफ, तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपकी तरफ से मुंह हटाने का क्या महल है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा भी वसीला हैं और तेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात चाहो, अल्लाह जल्ल शान उनकी शिफात कबूल करे। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस किस्सा को काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मोतबर असाज़ा से नकल किया है। इसका इनकार करना जुर्रत है। शरह मवाहिब अल्लामा कुस्तलानी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाहिब में लिखा है कि ज़ायरीन को चाहिए कि बहुत कसरत से दुआएं मांगें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात चाहें, कि बहुत कसरत से दुआएं मांगें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात चाहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है ही हैं कि जब उनके ज़रिया शिफात चाही जाए तो अल्लाह ताला शान कबूल फरमाएँ। अल्लामा ज़रक़ानी मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में लिखते हैं कि अल्लामा खलील मालकी की मनासिक में भी यही मज़मून लिखा है। इब्न हमाम ने फ़तहुल क़दीर में लिखा है और इससे हज़रत क़ुद्दस सिरहू ने ज़ुबदा में नकल किया है कि सलाम के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करे और शिफा चाहे और ये अल्फाज कहे। तर्जुमा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे शिफात चाहता हूँ और आपके वसीला से अल्लाह से ये मांगता हूँ कि मेरी मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी सुन्नत पर हो। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफा चाहता हूँ और आपके वसीला से अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि मेरी मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मनासिक में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सलाम के बाद लिखा है कि फिर पहली जगह यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے لیے دعا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ جل شانہ سے دعا کرے۔ اور بہتر چیز ہے وہ جو عتبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی۔ عتبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس سے پہلی فصل کے ختم میں گزر چکا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرنا سلف صالح کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی ہے۔ حاکم نے روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانا کھانے کی خطا صادر ہوئی تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل دعا کی کہ اللہ جل شانہ نے دریافت کیا کہ آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب اس کے طفیل تم نے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ نیز نسائی اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک نابینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بینائی کے لیے دعا چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تو میں دعا کروں، لیکن اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پہلے بہت اچھی طرح سے وضو کرو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے طفیل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح بتایا ہے، اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس کے آگے یہ بھی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد وہ صاحب بینا ہو گئے۔ اور طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ یہ نقل کیے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے نبی کے طفیل اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل۔ اس کے بعد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی تائیدیں اس مضمون کی نقل کیں، اور اس دعا کے متعلق ایک قصہ زیارت کے قصوں میں نمبر 32 پر بھی آ رہا ہے۔ 33 اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس دعا کے وقت بھی منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے۔ اگرچہ عام دعا کا ادب یہ ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اس وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی ہے، جو ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس وقت اسی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ 34 اس کے بعد اگر کسی اور شخص نے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی فرمائش کی ہو تو اس کی طرف سے بھی اس طرح سلام عرض کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اے اللہ کے رسول، فلاں کی طرف سے جو فلاں کا بیٹا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارش چاہتا ہے، پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے، دوسرے فلاں کی جگہ اس کے باپ کا نام لے۔ اگر عربی میں کہنا مشکل ہو تو اردو میں عرض کر دے کہ فلاں فلاں آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور شفاعت کی درخواست کی ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اور اس نے اس درخواست کو قبول کر لیا ہو، یعنی وعدہ کر لیا ہو کہ سلام پہنچا دوں گا، تو اس پر اب اس سلام کا پہنچانا واجب ہو گیا، اس لیے کہ یہ بمنزلہ اس کی امانت کے ہے جس کو یہ قبول کر چکا۔
صاحب اتحاف لکھتے ہیں کہ سلف خلف سب کا معمول دوسروں کی معرفت سلام بھیجنے کا رہا ہے، اور سلاطین تو مستقل قاصد مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پہنچانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے مستقل قاصد بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، رسالہ سے یہ روسیا بھی درخواست کرتا ہے کہ اگر اس مبارک وقت میں یہ سیاکار کسی کو یاد آ جائے تو السلام علیک یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندلوی۔ عرض کر دیں احسان ہوگا، اور یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو اردو ہی میں اس ناکارہ کا سلام عرض کر دیں۔ 35 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد تقریباً ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے۔ مشہور قول کے موافق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پیچھے اس طرح سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے مقابل ہے، اس لیے ایک ہاتھ دائیں جانب کو ہو جانے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو جاتا ہے۔ 36 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام سے فراغت کے بعد ایک ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے، اس لیے کہ مشہور قول کے موافق حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پیچھے اسی طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ کے مقابل ہے۔ 37 ان دونوں حضرات کی خدمت میں بھی اگر کسی نے سلام عرض کرنے کی درخواست کر دی ہو تو ہر ایک کی خدمت میں اپنا سلام پڑھنے کے بعد اس کا سلام عرض کر دے، اور یہ سراپا خطا و قصور بھی درخواست کرتا ہے کہ اگر ناظرین کو کسی وقت یاد آ جائے تو اس ناپاک کا سلام بھی دونوں بارگاہوں تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک آپ کو اس احسان کا اپنے لطف سے اجر عطا فرمائے۔ 38 بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر علیحدہ علیحدہ سلام پڑھنے کے بعد پھر ان دونوں حضرات کے درمیان میں کھڑا ہو، یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھائے اس سے تقریباً نصف ہاتھ بائیں جانب کو کھڑا ہو تاکہ دونوں کے درمیان میں ہو جائے، اور پھر دونوں پر مشترکہ سلام پڑھے، جس کے الفاظ زبدہ میں یہ لکھے ہیں: تم دونوں پر سلام ہو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹنے والوں، تم پر سلام اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں، تم پر سلام اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیروں، تمہیں حق تعالیٰ شانہ میں ہماری طرف سے بہترین بدلہ تمہارے احسانات کا عطا فرمائے۔ ہم تمہارے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی سفارش چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں، اور اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے، اور ہمارا اور تمہارا مسلمانوں کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہو۔ بعض حضرات نے اس سلام کے الفاظ میں بھی کم و بیش لکھے ہیں، جیسا کہ سب سلاموں میں بعض حضرات نے مختصر الفاظ نقل فرمائے ہیں اور بعض نے زائد تحریر فرمائے ہیں، اور بعض نے اس مشترک سلام کو ذکر ہی نہیں کیا کہ جب علیحدہ علیحدہ سلام عرض کر چکا ہے پھر مشترک کی کیا ضرورت باقی رہی۔ لیکن جن حضرات نے اس کو ذکر فرمایا ہے غالباً اسی وجہ سے کہ یہاں اب دوبارہ سلام تو بمنزلہ تمہید اور ادب کے ہے، اصل مقصود ان دونوں حضرات کی خدمت میں سفارش کی درخواست ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست اور سفارش کر دیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ لکھا ہے
کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس مقرر سلام کی غرض کیا ہے۔ 39 اس کے بعد پھر بائیں طرف آ کر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو، ہاتھ اٹھا کر اول اللہ جل شانہ کی خوب حمد و ثنا کرے، اس نعمت جلیلہ کا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر خوب ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ جل شانہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں اور ملنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہو، اور تمام مسلمانوں کے لیے، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے خوب دعا کرے، اور اپنی دعا کو آمین پر ختم کرے۔ شرح لباب اور یاد آ جائے تو ناکارہ ذکریہ کو بھی اپنے اس مبارک دعا میں شامل کر لے۔ 40 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مبارک قبروں کی ترتیب اور صورت میں 7 روایت کتب حدیث و سیر میں آئی ہیں، ان سب میں 2 روایتیں زیادہ مشہور ہیں، ان دونوں کی صورت یہاں لکھی جاتی ہے تاکہ حاضرین کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ پہلی صورت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ادھر بائیں طرف شانے کے قریب، ہاں، اور پاؤں کی طرف، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف قدموں کی طرف ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سر کی طرف، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف قدموں کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور اس کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف قدموں کی طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ علامہ سموی رحمۃ اللہ علیہ نے وفا الوفا میں ان سب صورتوں کو نقل کیے، تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس صورت کو سب سے زیادہ صحیح اور راجح روایت بیان کیا ہے۔ اس کے اتباع میں صاحب تحاف نے بھی اس کو اشہر الروایات لکھا ہے۔ علامہ سموی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 2 صورتیں ان سب روایت میں زیادہ رائج ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تصویر میں وارد ہوتی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ دوسری صورت وارد ہوئی اور حاکم نے اس کو صحیح بتایا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ ان 7 روایت میں سے 5 ضعیف ہیں اور 2 صحیح ہیں۔ ان 2 میں بھی پہلی صورت کو اکثر علماء رائج قرار دیا اور رزین نے اسی پر وثوق کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشہور روایت قرار دیا۔ 41 اس کے بعد استوانا ابو البابا کے پاس آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرے۔ زبدہ 42 پھر دوبارہ روزہ میں جا کر نفلیں پڑھے اور دعا ورد وغیرہ میں خضوع خشوع سے مشہور رہے۔ 10ویں فصل میں جہاں مسجد کے ستونوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں اس ستون کا مفصل حال آ رہا ہے۔ 43 اس کے بعد ممبر کے پاس آ کر دعا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ممبر کی اس جگہ پر جس کو کورمانہ کہتے ہیں ہاتھ رکھ کر دعا کرے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت اس پر دست مبارک رکھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نیچے والے رومانے پر ہاتھ رکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھتے تھے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ رومانہ اب باقی نہیں۔ جب مسجد نبوی میں دوسری مرتبہ آگ لگی ہے اس میں جل گیا تھا۔ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی شرح لالیل القاری میں لکھا ہے
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اور ابن کثیر اور اتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ممبر کے اس رومانہ پر جو قبر کے نزدیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کی نیت سے اسی پر دایاں ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ رومانہ ممبر کی وہ مونٹھ کہلاتی ہے جو انار کی شکل کناروں پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ 44 اس کے بعد استوانان و حنانہ کے پاس جا کر درود شریف و دعا اہتمام سے کرے۔ زبدہ ستونوں کے بیان میں سب سے پہلے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ 45 اس کے بعد باقی مشہور ستونوں کے پاس جا کر دعا کرے۔ لباب 46 اور اس کی کوشش کرے کہ وہاں کے قیام میں کوئی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے فوت نہ ہونے پائے۔ فتح القدیر کہ قیام تھوڑا ہے اور ثواب بہت زیادہ، نہ معلوم پھر حاضری میسر ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ 47 اس کا خیال رکھے کہ زیارت کے وقت نہ دیواروں کو ہاتھ لگاوے کہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور نہ دیواروں کو بوسہ دے کہ یہ حجر اسود ہی کا عمل ہے، نہ دیواروں کو چمٹے، نہ طواف کرے، اس لیے کہ طواف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے، قبر کا طواف حرام ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاہلوں کے فعل کا اتباع نہ کرے، چاہے وہ صورت سے مشائخ معلوم ہوتے ہوں، نہ قبر کے سامنے جھکے، نہ زمین کو بوسہ دے، نہ قبر کی طرف منہ کر کے اس نیت سے کہ ادھر قبر ہے نماز پڑھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر قبر کی تعظیم کے لحاظ سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ البتہ حجرہ کی پشت پر چونکہ دیوار حائل ہے، اس لیے قبر شریف کا ارادہ کیے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے۔ شرح اللباب موفق ابن قدامہ مغنی میں لکھتے ہیں کہ قبر اطہر کی دیوار کو نہ تو چھونا مستحب ہے نہ چومنا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معروف ہونے کا انکار فرمایا ہے، البتہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل نقل کیا کہ وہ ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے منہ پر پھیرا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قبر اطہر کا طواف کرنا ناجائز ہے، اور پیٹ کا یا کمر کا قبر شریف کی دیوار سے چمٹانا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس پر ہاتھ پھیرنا یا اس کو چومنا، بلکہ ادب یہ ہے کہ اس سے دور کھڑا ہو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ادب کی وجہ سے دور کھڑا ہوتا، یہی صحیح ہے اور تمام علماء کی متفقہ رائے ہے۔ اس کے خلاف جو بعض عوام کا عمل دیکھے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے اور ان کی جہالت کی باتوں کی طرف التفات نہ کرے، اور جو یہ خیال کرے کہ دیوار پر ہاتھ پھیرنے سے برکت مقصود ہے، یہ اس کی جہالت ہے، اس لیے کہ برکت اس میں ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو، حق کے خلاف میں برکت کہاں۔ 48 بلا ضرورت شدیدہ قبر شریف کی طرف پشت نہ کرے، نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے۔ شرح لباب بلکہ نماز میں ایسی جگہ کھڑے ہونے کی صحیح کرے کہ نہ اس جانب منہ ہو نہ پشت، اور بلا نماز تو اس طرف پشت کرنے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ 49 اس کا لحاظ رکھے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزرے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے۔ حضرت ابو حازم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعتراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو، کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے۔ شرح لباب 50 مدینہ پاک کے قیام میں قبر شریف پر کثرت سے حاضری کا اہتمام رکھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ، تینوں حضرات کے نزدیک کثرت سے حاضر ہوتے رہنا پسندیدہ ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت حاضری کو پسند نہیں کیا۔
جس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مبادہ بار بار کی حاضری سے طبیعت میں بے رغبتی پیدا نہ ہو جائے۔ شرح لباب 51 مسجد شریف میں رہتے ہوئے حجرہ شریف کی طرف اور مسجد سے جب باہر ہو تو قبا شریف جہاں سے نظر آتا ہو بار بار آن کو دیکھنا، ان پر نظر جمائے رکھنا بھی افضل ہے اور انشاءاللہ موجب ثواب ہے۔ شرح لباب و شرح مناسک کے فووی نہایت ذوق شوق کے ساتھ چپ چاپ والہانہ نظر جمائے رکھے۔ سکوت عشق کو ترجیح ہے، اظہار الفت پر میری آہیں رسا نکلیں، یہ نالے بے اثر نکلے۔ سکوت عشق کو ترجیح ہے، اظہار الفت پر میری آہیں رسا نکلیں، یہ نالے بے اثر نکلے۔ 52 مدینہ منورہ کے قیام میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر سکے غنیمت ہے سمجھے۔ قرآن پاک کم از کم ایک تو ختم کر ہی لے اور مستقل اعتکاف بھی جے دن کا نصیب ہو سکے نعمت ہے۔ راتوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے کہ یہ مبارک راتیں پھر کہاں ملیں گی۔ شرح الباب زبدہ میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے تلاوت و ذکر کرتا رہے اور صلاۃ و سلام خوب کرتا رہے اور راتوں کو بہت جاگے اور وقت ضائع نہ کرے۔ 53 زبدہ میں لکھا ہے اور بعد میں زیارت قبر مبارک کے ہر روز یا جمعہ کو زیارت مزارات بقی کی بھی ضرور کرے کہ حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت ابراہیم اور ازواج مطہرات اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شرح لباب میں لکھا ہے کہ زائرین کو روزانہ بقی میں حاضر ہونا چاہیے اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو جمعہ کو حاضر ہونا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ روزانہ بقی میں حاضر ہو بالخصوص جمعہ کے دن، اور یہ حاضری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری کے بعد ہو اور وہاں جا کر معروف قبروں کی زیارت کرے جیسا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد باقر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور سب سے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دے۔ اس لیے اہل بقی کی قبور کی فضیلت اور ان کی زیارت کے بارے میں بہت کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض 10ویں فصل کی حدیث نمبر 9 کے ذیل میں آ رہی ہیں۔ ابن حجر شرح مناسک میں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہو۔ اگر کسی دوسرے بزرگ کی قبر راستہ میں پڑ جائے تو اس وقت تو مختصر سلام کر کے آگے بڑھ جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کی زیارت کے بعد پھر واپس آ کر کھڑا ہو، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں افضل ہیں جو بقی میں مدفون ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہو۔ بقی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بہت بڑی جماعت مدفون ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابی مدفون ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان سب حضرات کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرے۔ شرح مناسک نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مستحب یہ ہے کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد بقی کی زیارت کو حاضر ہوا کرے۔ صاحب تحاف پر روایت امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میری باری کی شب میں ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے جاتے تھے۔ شرح الباب میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بقی میں حاضری کی ابتدا کہاں سے کرے۔ بعض نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس لیے کہ وہ سب حضرات سے جو وہاں آرام فرما رہے ہیں افضل ہیں۔ بعض نے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ بعض نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور بقی میں سب سے اول ان کی قبر مبارک آتی ہے۔
وہاں سے بغیر سلام کے آگے چلے جانا بے ادبی ہے۔ نیز ان کے قریب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت ہیں کہ ان سب کا مجموعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے بڑھ جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ موجہ ہے اور زیارت کرنے والوں کو اسی میں سہولت ہے کہ یہ جگہ بقیع میں سب سے پہلے آتی ہے۔ 54 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ہر پنج شنبہ کو شہداء احد کی زیارت کرے، صبح کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر چلا جائے تاکہ ظہر تک واپسی ہو جائے اور کوئی نماز مسجد نبی کی فوت نہ ہو۔ صاحب اتحاف لکھتے ہیں کہ پنج شنبہ کی خصوصیت اسی وجہ سے شاید ہو کہ یہ واقعہ اس دن ہوا یا اس دن یا اس وجہ سے کہ یہ دن مدینہ والوں کی فراغت کا ہے، یا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج شنبہ کی صبح میں امت کے لیے برکت کی خبر یا دعا فرمائی، یا کسی اور وجہ سے ہو، سب محتمل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جبل احد اور شہداء احد دونوں کی مستقل زیارت کی نیت کرے، اس لیے کہ جبل احد کے فضائل بھی احادیث میں بہت آئے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ پنج شنبہ کی صبح کو سویرے نماز کے بعد روانہ ہو جائے تاکہ ظہر تک واپس ہو سکے، اور وہاں جا کر سب سے اول سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میرے سب چچاؤں میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ وہاں جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر نہایت خشوع و خضوع سے ان کی عظمت و احترام کی رعایت کرتے ہوئے کھڑے ہو، اس کے بعد پھر دوسرے مزارات پر۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارات آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور حج مبارک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی پورے دین پہ چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 ملا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر ساری زندگی اس کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے سارے بھائی کے ارادے ہیں نا، انشاءاللہ حج کرنے کا کبھی ارادہ ہے، بار بار حج کرنے کے ارادے کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔